साहब को दावत देता हूं कि मेरा अकाउंट और अपना अकाउंट पब्लिक कर दें और एक एक ट्रांजैक्शन का जवाब दें। मेरे पास भी डॉलर आए हुए हैं, इतने डॉलर या इससे ज़्यादा मेरे अकाउंट में भी आए हुए हैं। तो मैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहता हूं, मैं बैंक को इजाज़त देता हूं, कहते हैं तो लिख के दे देता हूं कि मेरी भी एक एक ट्रांजैक्शन जो उसमें डॉलर आए वो भी ओपन कर दें, और अब्बासी साहब भी हिम्मत करें, वो भी करें, पता चले कि किसको कहाँ से पैसे आए हुए हैं। तो 3/1/2017 को शाहिद हकान साहब को 2,69,935 डॉलर रिसीव हुए। उसके बाद 30/1/2017 को 8,935 रिसीव हुए। फिर 29/12/2016 को 2,59,935 डॉलर जो हैं वो रिसीव हुए इनको। ये 3 ट्रांजैक्शन हैं जिनकी सारी डिटेल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके हैंड ओवर कर दूंगा। अब ये जो ट्रांजैक्शन होती हैं इनकी आपको पता है कि एक ओरिजिनल मैसेज निकलता है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये है जी ट्रांजैक्शन नंबर 1। ये ओरिजिनल मैं आपको ट्रांजैक्शन की जो बैंक में डॉक्यूमेंट है वो दे रहा हूँ। इसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि ये कंसल्टेंसी फी है। इस ट्रांजैक्शन के ऊपर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि ये इन्होंने कंसल्टेंसी फी की मद में ये पैसा रिसीव किया। ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 है। ये ट्रांजैक्शन नंबर 2 है। इसकी भी मैं आपको बैंक की ओरिजिनल कॉपी दे रहा हूँ। ये भी आप बैंक से वेरीफाई करवा सकते हैं, फैसल बैंक यहीं मौजूद है, उनसे पूछिए। और पीछे से जो बैंक था जिन्होंने भेजा था वो मशरिक बैंक है, वो भी इन्वॉल्व है इसमें, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। ट्रिनिटी कंपनी जो है वो दैट इज़ ओन्ड बाय जो उसकी इंडियन कंपनी है वो है सिद्धार्थ। आपने फिल्मों में अक्सर नाम सुना होगा, हिंदी नाम ये सिद्धार्थ जो है ग्रीस एंड ल्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड, ये उनकी हिंदुस्तानी कंपनी है जिसकी ये सब्सिडरी है, या जिसके असल मालिक इस कंपनी के ट्रिनिटी के पीछे सिद्धार्थ जो ग्रीस एंड ल्यूब्स वाले हैं वो हैं। और ये तीसरी मैं आपके सामने रसीद रख रहा हूँ। ये रसीदें हैं जो आज तक इस टब्बर ने नहीं दिखाई, कभी कतरी खत, कभी कैलबरी फॉन्ट, कभी कुछ। हम आपसे जब बात करते हैं इनकी रसीदों के साथ बात करते हैं। ये रसीदें हैं इनकी जो इनको पैसा रिसीव हुआ है, जिसको ये कंसल्टेंसी फी कह रहे हैं। उसके बाद अगर आप गूगल में करेंगे, इस कंपनी को गूगल करेंगे, तो आपको गूगल में नजर आएगा हु वी आर, ये कंपनी बताएगी इंडिया से कहाँ से हैं, क्या इनका। और अगर मजीद आप करेंगे तो आपको इसके मालिक की मोदी जी के साथ बैठे हुए, खड़े हुए, फिरते हुए तस्वीरें भी नजर आएंगी। और ये इनकी फैसल बैंक की बैंक स्टेटमेंट है जो F7 ब्रांच के अंदर इनका अकाउंट है। ये उसकी बैंक स्टेटमेंट है, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके अंदर ये ट्रांजैक्शंस वाज़ेह तौर पर नजर आ रही हैं जो इनके मुताबिक इन्होंने कंसल्टेंसी फीस के लिए इन्होंने रिसीव की हुई हैं। किस चीज़ की हिंदुस्तानी कंपनी को ये कंसल्टेंसी दे रहे थे? याद रखिए ये पेट्रोलियम मिनिस्टर थे और ये ग्रीस बनाने वाली कंपनी है, मीन ये भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कंपनी है। ये दोबारा आपने याद रखना है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कंपनी है, ट्रिनिटी हो या सिद्धांत हो पीछे। और ये पेट्रोलियम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, और एक इंडियन कंपनी से ये कमीशन ले रहे थे, रिश्वत ले रहे थे, जिसको नाम कंसल्टेंसी फी रखा हुआ है। जैसे कई लोग रिश्वत मनी को स्पीड मनी कहते हैं, ना जिहड़ा मर्जी रख लो। जिस तरह तुसी इत्थों एक सानू फैडरल च भेजिया सी पंजाब स्पीड, वो बेचारा वो अब इधर से निकलते ही ठुस हो गया जाते ही। तो नाम रखने से, नाम तो यहाँ के IG का भी राव सरदार था, वो राव गुलाम निकला। तो माँ बाप ने तो सरदार रखा था, उन्हें था कि कोई बड़ा बहादुरी का काम करेगा ये बच्चा, बड़ा होके ये कोई बड़ी गैरत वाले सौदे करेगा। तो वो आपने देखा जिस तरह से औरतों को मरवाया उस IG ने, जिस तरीके से हमारी MPA को एक को वहाँ पर तशद्दुद का निशाना, वो कोमा में रही, अभी तक उनकी स्पीच थेरेपी हो रही है। वो सारी गलाजत का मोजद जो था वो राव गुलाम था, जिसका नाम गलती से बर्थ सर्टिफिकेट पर राव सरदार लिखा गया था। और वो शख्स अब रेलवे में भागा हुआ है। तो मुझे शक है कि कहीं रेलवे में अब ये वाले काम ना हो। तो तमाम मुसाफिर अपने सामान की हिफाजत कर लें, अपनी इज्जतों की हिफाजत कर लें, अपनी औरतों की हिफाजत कर लें, क्योंकि एक बेशर्म आदमी आपका IG लगा हुआ है, ये ना हो कि वहाँ पर आपके लिए वहाँ भी मसाइल खड़े हों। तो मैंने जो आपके सामने ये चीज़ें रखनी थी वो ये रख दी। ये 3 ट्रांजैक्शंस हैं। अब जब आप शाहिद हकान अब्बासी से पूछेंगे ये चीज़ तो 2-3 तरीके होंगे। एक वो ये बताएंगे कि मेरे अब्बा के किसी ने पैसे देने थे जो उन्होंने भेजे हैं,
شاید بتائیں میں نے قرضہ لیا ہے, شاید بتائیں ایسے ہی غلطی سے انہوں نے مجھے پیسے بھیج دیے ہوں گے, مجھے ابھی تک یاد ہی نہیں واپس بھیجنے ہیں. شاید بتائیں گے کہ یہ میرا پرائز بانڈ باہر نکل آیا تھا. کوئی نہ کوئی کہانی ہوگی فلمی قسم کی, لیکن جواب انہیں دینا چاہیے. ابھی تک نیب میں انہوں نے جواب نہیں دیا اس کا کوئی خاطر خواہ. یہ اب آئیں گے, پریس کانفرنس کریں گے, وہ میرا خیال باجی آئے گی, وہ جو ڈیلے نکالتی ہے باہر, ڈیلے مطلب آنکھوں کو کہتے ہیں لوگوں کے بچوں کو ڈرانے کے لیے, وہ بد زبان باجی آئے گی, ابھی ڈیلے نکال کے بات کرے گی. اس باجی کی اپنی کرتوت یہ ہے کہ اس کا شوہر جو ہے اس کے کہنے پہ باجی نے سگریٹ بنانے والی امپورٹڈ کمپنیز کو اربوں روپے کا فائدہ لے کے دیا ہے. اور یہ جو میسنی باجی ہے اس نے فائنانس منسٹر سے زبردستی وہ کروایا. ساری باتوں کا جواب دیتی ہے, یہ جواب نہیں دیتی جب میں اور فواد چودھری پوچھتے ہیں کہ سگریٹ بنانے والی کمپنیز کو آپ نے کیا فائدہ دیا, اس کا جواب نہیں دیا. تو میں واپس بتا رہا ہوں کہ ان کے صرف لیڈرشپ کے یہ کارنامے نہیں ہیں. حدیبیہ پیپر مل سے یہ شروع ہوئے, آپ کو پتا ہوگا. پھر میری لندن تو کیا, پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں. پھر حضور یہ ہیں وہ ذرائع, پھر کیلبری فونٹ, پھر اونٹوں پہ پیسہ گیا تھا, پھر ہمارے دادا کو تحفہ ملا تھا. بھائی اگر قطر نے آپ کو تحفہ دیا ہے, آپ دن رات بڑا توشہ خانہ کرتے ہیں. اگر قطر نے آپ کو تحفہ دیا تو قطر چیچا وطنی میں تو ہے نہیں, نہ ہی قطر سائی وال میں ہے, نہ ہی فیصل آباد میں ہے, نہ ہی ڈی جی خان میں ہے. قطر تو باہر کا ملک ہے. اگر اس نے تحفے میں آپ کو اپارٹمنٹس دیے تھے تو توشہ خانے میں جمع کرانے تھے. پہلے نہیں کرائے تو ابھی اپنے اپارٹمنٹ توشہ خانے میں جمع کرا دیں, کیونکہ وہ تو آپ کو ایک بیرونی گفٹ ملا ہوا ہے آپ کے حساب سے. تو وہ اپارٹمنٹ تو پھر توشہ خانے میں ہونے چاہیے, اور اس اپارٹمنٹ میں رہنے والے بھی توشہ خانے میں ہونے چاہیے. جو اس ٹائم رہ رہے ہیں وہ بھی توشہ خانے کی ملکیت ہے پھر اس حساب سے. اس لیے یہ خاندان اگر آپ دیکھیں تو نواز شریف, شہباز شریف, ٹوٹل اس خاندان کی جو ٹوٹل ورتھ تھی وہ آپ کے سامنے ہے. چند لاکھ روپے تھی 99 کے اندر, جو بعد میں اربوں روپے میں ہوئی, اور پھر مقصود چپڑاسی, اور پھر آپ نے دیکھا کیا کچھ ہوا. اور اس کے بعد یہ ان کا مسٹر کلین جو ہے, جو سارے ٹیلی ویژن پروگرامز, جس ٹی وی کو بیچارہ صرف کیمرے والا اور اینکر اور ایک آدھ بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے, یہ وہاں بیٹھا بھی پروگرام کر رہا ہوتا ہے دن رات. اور اس شخص کی حالت یہ ہے کہ یہ انڈین کمپنی سے, اب یہ بتائے کہ کیا یہ جاسوسی کرنے کا پیسہ لے رہا تھا, کیا یہ غداری کے لیے انڈیا سے پیسہ لے رہا تھا. یہ ہمارے سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑا سوال ہے کہ وہ بھی فگر آؤٹ کریں کہ یہ ہندوستانی کمپنی سے یہ غدار جو ہیں یہ 14 کروڑ روپے کس مد میں لے رہے ہیں. ڈاکومنٹ سارے آپ کے سامنے رکھ دیں, اگر غلط ہیں تو یہ چیلنج کریں, ادھر ادھر کے جواب نہ دیں. یہ وہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, آپ واپس آ کے کہیں آپ اس کا جواب دیں. آپ ان ڈاکومنٹس کا جواب دیں. اگر یہ غلط ہیں تو میں موجود ہوں آپ کو جواب دینے کے لیے. سو آپ کے سامنے یہ رکھنا تھا کہ یہ پورا ٹبر ہی نہیں, پوری پارٹی چور اور مافیا ہے. ایک طرف اگر ہم پاکستانی امریکنز یا پاکستانی برٹش جو پاکستان سے گئے ہوئے ہیں ان سے فنڈ اکٹھا کرتے ہیں, تو یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جرم کیا آپ نے پاکستانیوں سے وہاں سے فنڈ اکٹھا کر لیا ہے. اور دوسری طرف ہندوستانی کمپنیوں سے ان کا ایک ایک شخص 14 کروڑ روپیہ لے رہا ہے. تو مجھے امید ہے اس کا جواب جلدی دیا جائے گا. میں چاہوں گا کہ اب بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق صاحب جو ہیں وہ ذرا بات کر لیں نیب کے اوپر اور دوسری چیزوں کے اوپر, اور پھر ہم سوال لیتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیب کے مجوزہ قانون کے مطابق جب بھی نیب چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو اس میں لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن مل کر اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں. تو لیڈر آف اپوزیشن آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ان کے اپنے تفویض شدہ ہیں راجہ صاحب, اور انہوں نے ان کے ساتھ مل کر آفتاب سلطان صاحب کو جو ہے وہ نیب کا نیا چیئرمین نامزد کیا ہے. آفتاب سلطان صاحب کا ایک ریفرنس ہے جو 2020 سے نیب کے اندر موجود تھا, اور اس ریفرنس کی صورتحال یہ ہے کہ ساکھ سمٹ کے لیے 1 ارب روپے کی گاڑیاں خریدی گئی تھی, تقریباً کوئی 32 گاڑیاں خریدی گئی تھی. اور یہ گاڑیاں خرید کر نواز شریف نے کیا کیا کہ آئی بی کے حوالے کر دی. یہ صرف ڈی جی آئی بی تھے, کیونکہ آئی بی کے ایسے ایریاز ہوتے ہیں, ایسے فنڈز ہوتے ہیں, ایسے علاقے ہوتے ہیں جو کہ ہڈن ہوتے ہیں, آرڈر نہیں کرتے, سوال نہیں کرتے. اور یہاں کے برابر کرنے کے لیے گاڑیاں ان کو دی گئی, لیکن یہ گاڑیاں ساری نواز شریف کی فیملی میں تقسیم کر دی گئی تھی, اور ان کو 30 کروڑ روپیہ دیا گیا تھا اس وقت ان گاڑیوں کی مینٹیننس کے لیے. اور جب انکوائری ہوئی تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ 30 کروڑ کا حساب دیں, تو ان کے پاس اس 30 کروڑ کا بھی حساب نہیں تھا. اور تقریباً ان گاڑیوں کی مالیت جو ہے وہ 1 ارب روپیہ بنتی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ 1 ارب اور 30 کروڑ روپیہ جو ہے وہ خزانے کو نقصان پہنچایا گیا.
گاڑیاں 7 سمٹ پہ استعمال ہونے کے بعد جو ہے وہ IB کے حوالے کر دی گئی اور وہاں سے نواز شریف فیملی میں تقسیم کر دی گئی. اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ اس ریفرنس کو، کیونکہ وہ ٹیک اوور کر رہے تھے نیب کو، تو انہوں نے فوراً نیب کا اس ریفرنس کو واپس راولپنڈی نیب میں بھجوا دیا ہے کہ جناب آپ اس کو ریکمینڈ کریں فار دا کلوجر، تاکہ اس نیب کے ریفرنس کو بند کر دیا جائے. اور اس میں 4 مجرم ہیں، ایک فواد ہیں، ایک نواز شریف ہیں، ایک اعزاز چودھری ہیں، اور ایک یہ خود ہیں جو چیئرمین نیب ہیں. تو یہ ان کی صورتحال ہے. اور دوسرا ان کا جو سب سے مشہور کیس ہے، شاید آپ کے اس میں آیا ہو، کہ GIT جب پاناما پہ چل رہی تھی تو یہ اس وقت DGIB تھے، تو انہوں نے اس GIT کی لو ڈاؤن ہوتی ہے خفیہ معلومات کو حاصل کرنا، وہ حاصل کر کے انہوں نے حسین نواز کو وہ پرووائڈ کی تھی. اور حسین نواز جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گئے تھے کہ جناب یہ 2 جو ممبر ہیں GIT کی، یہ PTI کے لوگ ہیں. تو خیر سپریم کورٹ نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، لیکن وہ ایک طرح سے وہاں اس وقت سے ان کی ایک طرح سے نمائندگی کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ابھی میں آتا ہوں شہباز شریف کے مقدمات کے ساتھ جو ہو رہا ہے لاہور کے اندر. انہوں نے سب سے پہلے لاہور میں سے تمام IOs کو جو شہباز شریف کے کیسز کو دیکھ رہے تھے نیب کے اندر، TT کیس تھا، ٹرین کیس تھا، ان سب کیسز کے IOs کو پوسٹ آؤٹ کر دیا ہے. ان کا جو DPGA تھے جو یہاں پہ پوسٹ تھے، جو کہ ان کیسز کو اوور آل لک آفٹر کر رہے تھے اور اچھا کیسز پر بھی پیروی کر رہے تھے، ان کو واپس سے انہوں نے اسلام آباد بلا لیا اور وہاں سے ایک جونیئر سا پراسیکیوٹر بھجوا دیا ہے تاکہ وہ ایک فرینڈلی پراسیکیوشن کر کے ان کیسز کو ختم کیا جائے. اگر آپ کو یاد ہو تو NRO1 میں بھی یہ ہوا تھا کہ NRO1 اسٹاک آف ہو گیا تھا، لیکن کیونکہ لوگ حکومت میں تھے اس وقت، تو انہوں نے فرینڈلی پراسیکیوشن سے مس لیڈ کر کے کورٹس کو ڈسٹرائے کر کے اوریجنل ریکارڈ کو اپنے کیسز ختم کروا دیے تھے. تو اب بھی یہ معاملہ اسی لائن پہ چل رہا ہے جو NRO2 کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو فیئر ٹرائل سو موٹو جو ہے آلریڈی سپریم کورٹ نے جو ہے کاگنیزنس لے رکھا ہے اس کے اوپر کہ جب فیئر ٹرائل کا، اور اس میں احکامات ہیں ان کے کہ کوئی پوسٹنگ اور وہ ٹرانسفر نہ کی جائیں جو ان کے ریلیٹڈ کیسز ہیں، پولیٹیشینس کے کیسز ہیں. اس میں FIA بھی شامل ہے اور اس میں نیب بھی شامل ہے. تو یہ ساری پوسٹنگس اور ساری جو تبدیلیاں کی ہیں یہ سپریم کورٹ کے احکامات کے خلاف ہیں، اور ہم ان سے نیب کو یہی کہیں گے کہ ان پوسٹنگ کو کینسل کریں، یا نیب سپریم کورٹ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اپنے احکامات کو جو ہے عمل درآمد ان پہ کروائیں. یہ تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کرتے تو ہمارے پاس دروازہ کھلا ہے کورٹ میں جانے کا، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے احکامات کی سراسر خلاف ورزی ہے. اور یہ فرینڈلی پراسیکیوشن جو ہے یہ NRO2 میں کیسز کو ختم کرنے کی جو کوشش ہے اس کو کامیاب جو ہے نا کسی حد تک یہ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن کیونکہ سپریم کورٹ اس کو آلریڈی کاغذات لے چکی ہے امینڈمنٹ کا بھی، جس میں 2 ہیئرنگ ہو چکی ہیں، جو ان کی امینڈمنٹس لا بنا ہے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے جب سپریم کورٹ فائنل اپنے کیس کو کرے گی تو یہ کیس نیب اپنے پوزیشن میں واپس انشاءاللہ آ جائے گا. یہ میں نے اس معاملے میں کہہ رہا تھا. ابھی کوئی آپ کا سوال ہوتا پوچھ سکتے ایک ایک کر کے پلیز ایک ایک کر کے. صاحب یہ بتائیے گا، ابھی آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، بڑا اچھا آپ نے اسکینڈل ایک بریک کیا ہے. ہم لوگ آپ کے سامنے رپورٹرز بیٹھے ہیں، ایک چینل پہ یہ ڈاکومنٹس آپ نے پہلے لے لیے ہیں، وہاں پہ چل رہے ہیں، اور ہمیں آفس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے وہ ڈاکومنٹس لے لیے. کائنڈلی یہ ذرا تھوڑا سا دیر میں دیکھیں، ہماری بھی نوکریاں ہوتی ہیں، ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ وہاں پہ. اب آپ کو کیا پتا ہو سکتا انہوں نے مجھے دیے ہوئے ہیں. سر یہ بات یہ کہانی پھر سے ٹھیک سارے چینل آج کل کسی نہ کسی کے لیے کام کر رہے ہیں. اچھا سوال کر لیجیے. آپ نے یہ کہا جی کہ جس کمپنی نے پیسے دیے ہیں ان کے مالکان کے مودی کے ساتھ فوٹو شوٹس بھی ہیں، سارا کچھ ہے. فوٹو شوٹس تو نواز شریف کے ساتھ بھی ہیں، مودی کے عمران خان کے ساتھ بھی ہیں. یہ کمپنی یہ بتائیں کہ یہ انڈین بیسڈ کمپنی ہے، یہ دبئی بیسڈ کمپنی ہے جسے پیسے دیے گئے ہیں، یہ بیس کہاں پہ کرتی ہے، اور یہ کیا انڈیا سے پیسے ڈائریکٹ شاید خان واسی مانگے جاتا ہے؟ دیکھیے 2 باتیں اس میں. ایک تو آپ کو کمپنی کا نام بتایا سدھارتھ، وہ انڈین بیسڈ کمپنی، اس کی سبسڈری اس کا حصہ ٹرنیٹی ہے، اس کی آگے سے کمپنی ٹرنیٹی ہے. ٹھیک ہے. سو اٹس اے انڈین کنیکشن ویری کلیئر، جو میں نے آپ کو پہلے شروع میں اس کنیکشن کو کلیئر کر دیا. میں نے آپ کو دوبارہ بتایا کہ اونر اس کمپنی کا جو ہے وہ ہندوستانی ہے، اس کی ڈفرینٹ جگہوں پر اس کے آفیسز ہیں. یہ دبئی آفس ہے جہاں سے وہ پیسہ آیا،
कंपनी इंडियन है और कंपनी का जो मालिक है वो मोदी का क्लोज फ्रेंड है, उसकी तस्वीरें वहाँ पर आपको मौजूद हैं। अब सवाल ये है, जो असल इसमें मुद्दे का सवाल है इखलाकियात के लेवल को देखते हुए, कि एक पेट्रोलियम मिनिस्टर सिटिंग जो है वो एक बैरूनी पेट्रोलियम कंपनी से कंसल्टेंसी की मद में 14 करोड़ ले रहा है, उसको जवाब देना पड़ेगा क्या कंसल्टेंसी दे सकता था। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कंसल्टेंसी तो वो दे ही नहीं सकते। आपका पूरा मुद्दा है कि फोटोशूट किसका किसके साथ है। लगता है कहीं बाजी का एल्बम आपके हाथ लग गया, जो उन्होंने फोटोशूट का लोगों का रखा हुआ है वो आपके हथे लग गया, आपने देख लिया सबके फोटोशूट कौन किसका किसके साथ है। इसमें सारा मुद्दा फोटोशूट नहीं है, इसमें मुद्दा है आपका। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल और ब्रिगेडियर मुसद्दिक